8 रबीउल अव्वल मंगल, 9 रबीउल अव्वल बुध, 10 रबीउल अव्वल जुमा रात के दिन जो बंदा वज़ू या बेवज़ू ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 40 नस्लों को बिठा कर खिलाएगा। दौलत उसकी नस्लों पर आशिक हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो रूहानियत, अमल, मोहब्बत और सच्चाई का कामिल इम्तिजाज है। हमारी ज़िंदगी में कई महीने, दिन और रातें आती हैं, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो रब करीम की खसूसी रहमतों से लबरेज होते हैं। उन्हीं बाबरकत लम्हात में से एक महीना है रबीउल अव्वल। ये वो माह मुबारक है जिसमें महबूब खुदा रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस महीने को सिर्फ एक तारीख़ी मौका समझना कोताही नजरी है, बल्कि ये वो वक्त है जब दिलों को झंझोड़ने, ईमान को ताज़ा करने और ज़िक्र फ़िक्र से रूह को जिला बख्शने का मौका मुयस्सर आता है। हमारी आज की वीडियो रबीउल अव्वल की बरकतें और ज़िक्र की ताकत आपको इसी रूहानी सफ़र पर ले आएंगी। हम यहाँ आपको ना सिर्फ इस मुक़द्दस महीने की अहमियत से रोशनास करवाएंगे, बल्कि ऐसे अज़कार, दुआएं और तस्बीहात भी सिखाएंगे जो कुरान और हदीस से साबित शुदा हों और आपकी दुनिया और आखिरत संवार दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र अल्लाह को मोमिन की ज़िंदगी का बुनियादी सतून करार दिया है। सही मुस्लिम की एक हदीस में है तर्जुमा, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। इस हदीस से वाज़िह है कि अल्लाह का जिक्र इंसान की रूह को जिंदा रखता है, उसके दिल को सुकून बख्शता है और ईमान को जला देता है। रबीउल अव्वल के इन खास दिनों जैसा कि 7, 8, 9, 10 रबीउल अव्वल में अगर कोई शख्स अल्लाह की याद में मशगूल हो, चाहे वो वज़ू की हालत में हो या ना हो, तो उसके ज़िक्र का असर सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये उसकी नस्लों तक जाता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत वसी है। उसका वादा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तर्जुमा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें और याद रखूँगा। मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। यानी जब बंदा अपने रब का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला खुद उसको याद फरमाते हैं, और जब रब याद करे तो कौन सी मुसीबत बाकी रह सकती है। नाजरीन, अक्सर लोग जिक्र को महज एक रूहानी अमल समझते हैं, हालांकि जिक्र की बरकत से रिज्क में भी कुशादगी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज्क में फरागी हो और उम्र में बरकत हो, तो उसे सिला रहमी करनी चाहिए। और सिला रहमी सिर्फ रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक नहीं, बल्कि उनके लिए दुआएं करना, उनके हक में तस्बीहात पढ़ना, उनके लिए खैर मांगना भी इसमें शामिल है। ऐसे में अगर कोई शख्स इखलास से रबीउल अव्वल के इन दिनों में अल्लाह का जिक्र करे, तो वो सिर्फ अपनी नहीं, अपनी नस्लों की भी तकदीर बदल सकता है। अल्लाह का जिक्र यकीनन नस्लों पर असरअंदाज होता है, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह कहफ, तर्जुमा, बेशक मैं नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। लिहाजा अगर कोई बंदा रबीउल अव्वल के इन खास दिनों में मंगल, बुध और जुमेरात को ज़िक्र इलाही में गुजारे, तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को भी अपनी रहमत से नवाज सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1631, तर्जुमा, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 के, सदका जारिया, इल्म नाफ़िया और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ये हदीस इस बात की दलील है कि हमारी नस्लें भी हमारे अमाल से फ़ायदा पाती हैं। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवर जाएं, आपकी ज़िंदगी में रिज़्क की नहरें जारी हों, आपकी दुआएं कबूल हों, आप कर्ज़ों से निकल आएँ, आपके कारोबार चमकें, आपकी औलाद फरमा बरदार हो जाए, तो ये 4 छोड़ने वाले नहीं हैं। ये दिन है तस्बीह के ज़रिए ख़जाने हासिल करने के। वो तस्बीह जिसको पढ़कर अल्लाह ताला 40 नस्लों तक दौलत का निज़ाम खुद चला देता है। नाजरीन, ये सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक तस्बीह नहीं, ये एक तोहफ़ा है, ख़जाना है, जो वो सिर्फ अपने चाहने वालों को अता करता है। जो बंदे इन दिनों को गफलत में गुजार देते हैं, वो हकीकत में अपने लिए अल्लाह के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन जो इस वक्त को कीमती बना लेते हैं, उसके लिए दुनिया में संवरती है और आखिरत भी। तो रबीउल अव्वल के इन 4 दिनों में अगर आप हर नमाज के बाद अल्लाह से खैर मांगें, वज़ू का एहतमाम करें और दिल से
اللہ کا ذکر کریں، یقین جانیں جو بند دروازے ہیں وہ کھلیں گے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور جو قرض، بھوک، فاقے، محتاجی، تنگی سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسماء یعنی بعض اللہ کے نام جو ہیں ایسی فضیلت رکھتے ہیں کہ جو جب بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانہ اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت، ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ کا وہ مہینہ ہے جس میں بے شمار برکتیں، رحمتیں اور نور کی بارشیں اترتی ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم نعمت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر انسانیت پر احسان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، مگر اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ خاص طور پر 8، 9، 10 ربیع الاول ایسے ایام ہیں جن کے متعلق علماء کرام اور بزرگان دین نے کئی روحانی راز بیان کیے ہیں۔ یہ دن صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ بندے کے لیے قرب الہی حاصل کرنے اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو پانے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ ان دنوں میں پڑھنے والی ایک خاص تسبیح کو لوگ دولت والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلائے گا، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ تسبیح آپ وضو ہو یا نہ ہو پڑھ سکتے ہیں۔ روایت ہے کہ جو مسلمان ان دنوں اخلاص کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس پر رزق و دولت کی ایسی بارش برساتا ہے جو انسان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دولت صرف سونے، چاندی اور نوٹ کا نام نہیں بلکہ سکون قلب، رزق حلال، عزت، نیک اولاد اور زندگی کی آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ دولت ہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ترجمہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت ہو یا صحت، عزت ہو یا سکون، ہر چیز اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ بندہ جب اس کے حضور جھکتا ہے، اس کے کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ ربیع الاول کے ان خاص دنوں میں دولت والی تسبیح پڑھنے کی حقیقت بھی اس بات کا مظہر ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ کے اسماء مبارکہ کی وہ برکتیں چھپی ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ جب کوئی مسلمان دل کی گہرائی اور یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ نے اپنے بندوں پر رزق کے دروازے کھول دیے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نام کو یاد رکھا۔ ایک غریب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فاقہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا ایک خاص ذکر بتایا۔ انہوں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں اتنی برکت ڈال دی کہ نہ صرف ان کی ضروریات پوری ہونے لگی بلکہ دوسرے غریبوں کو بھی کھلانے لگے۔ یہی ذکر و تسبیح کی طاقت ہے۔ یہاں دولت والی تسبیح کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت ہے، جسے قرآن کریم میں ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر ہی سے ہے۔ لہٰذا جو بندہ 8، 9، 10 ربیع الاول کے ایام میں اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے دل کو سکون، گھر کو برکت اور ہاتھوں کو حلال دولت سے بھر دیا جائے گا۔ ربیع الاول کے بابرکت ایام میں جس تسبیح کو دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے، جس کو وضو ہے یا بغیر وضو کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، اس کی نسلوں پر دولت عاشق ہو جاتی ہے، اور اس کے کلمات یہ ہیں یا غنیو یا مغنیو یا وہابو یا رزاقو۔ یہ 4 اسماء مبارک ایسے ہیں جو براہ راست رزق عطا، دولت اور اللہ کے خزانوں سے متعلق ہیں۔ یا غنیو، اے بے نیاز، یعنی اے اللہ تو ہی اصل غنی ہے اور ہر شے کا مالک ہے۔ یا مغنیو،
اے عطا کرنے والے جو چاہے جسے چاہے غنی بنا دے، یا وہابو اے کثرت سے عطا کرنے والے تو اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے، یا رزاقو اے رزق دینے والے تیرا ہی دسترخوان پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دولت کا مفہوم صرف سونے چاندی اور مال و اسباب تک محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رزق اور دولت کو ایک وسیع تر نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ رزق میں ایمان، صحت، نیک اولاد، عزت، سکون قلب اور حلال روزی سب شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں رزق کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ رزق کا وعدہ قرآن مجید میں ہے، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے رزق کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ جس رب نے مچھر، چیونٹی، پرندے اور مچھلی تک کو رزق دیا، وہ اپنے سب سے افضل مخلوق یعنی انسان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ شکر گزاری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو رزق بڑھانے کا بنیادی اصول قرار دیا۔ جب بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ مزید دولت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تقوی رزق کا ذریعہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ترجمہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا اور اللہ کے احکام پر چلنا رزق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ کائنات کا ہر خزانہ اسی کے قبضے میں ہے، جو چاہے جسے دے اور جس سے چاہے روک لے۔ توکل کرنے والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث سکھاتی ہے کہ توکل یعنی بھروسہ انسان کی فکر کم کر دیتا ہے اور اللہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق موت تک مکمل ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کو دیر سے آنے والا نہ سمجھو، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک اسے پورا رزق نہ مل جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا رزق کم ہو گیا ہے، کیونکہ جو مقدر ہے وہ ضرور ملے گا۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ رزق بڑھانے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ کا ذکر اور استغفار ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جو بندہ حرام سے بچے اور حلال پر قناعت کرے اس کے رزق میں اللہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ کم میں بھی سکون پاتا ہے۔ ناظرین محترم، دولت بڑھانے والی تسبیح کہ جس کو وضو کے بغیر باوضو بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے۔ اگر آپ 7، 8، 9 اور 10 ربیع الاول کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس چیز کی اب ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ تسبیح خاص دولت کے لیے ہے اور یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے، اس کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ دولت والی تسبیح کے الفاظ یا غنیو، یا مغنیو، یا وہابو، یا رزاقو ہیں۔ یا غنیو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت اللہ کے پاس ہے۔ یا مغنیو یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یا وہابو اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کثرت سے دیتا ہے۔ یا رزاق وہ ہے جو بندے کو نظر نہ آنے والی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ویسے ہی برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے دنوں میں بعض دن ایسے ہیں جنہیں اہل دل اور اہل معرفت نے خاص اہمیت دی۔ ان میں 7، 8، 9، 10 ربیع الاول ایسے ایام ہیں جو بندے کو اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق بناتے ہیں۔ ان دنوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان ایام میں ذکر، تسبیح اور عبادت میں مشغول رہے تو اس پر دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
بدھ کا دن عمومی طور پر دین میں یوم شفا کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بدھ کے دن دعا کی تھی اور وہ شفا پا گئے۔ ربیع الاول کے ان دنوں میں یہ تسبیح شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن بندے کے لیے روحانی آغاز بن جائیں۔ جب بندہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں یہ کلمات یا غنیو یا مغنیو یا وہابو یا رزاقو پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب میرا سہارا صرف تیرا ذکر ہے۔ یہ دن بندے کو اس یقین تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس کا رزق بندوں سے نہیں بلکہ اللہ کے خزانوں سے ہے۔ یہ احساس ہی اس کی زندگی میں سکون اور دولت کا پہلا قدم ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تسبیح جو اگر وضو یا بغیر وضو پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، اس کی نسلوں پر دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ تسبیح 7، 8، 9 اور 10 ربیع الاول کو پڑھ لینی ہے۔ آپ نے یہ عمل 7 ربیع الاول بروز پیر بعد نماز مغرب شروع کرنا ہے اور 8 ربیع الاول بروز منگل کو بھی بعد نماز مغرب پڑھنا ہے، لیکن 9 اور 10 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء اس عمل کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 ربیع الاول کو یہ تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا وہابو یا رزاقو 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 8 ربیع الاول کو بھی اسی طرح 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 9 اور 10 ربیع الاول کو آپ یہ عمل کریں گے تو اس تسبیح کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے وقت میں پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ رحمت، برکت اور نور سے بھرپور ہے، خصوصاً 7، 8، 9، 10 ربیع الاول کے ایام وہ پرکیف لمحے ہیں جن میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو کر صرف دنیاوی دولت ہی نہیں بلکہ اخروی نعمتوں کا بھی طلبگار بن سکتا ہے۔ یہ تسبیح دراصل ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت اللہ رب العزت کی ذات ہے جو چاہے تو پلک جھپکنے میں بھی بندے کی تقدیر بدل دے۔ قرآن و حدیث میں بارہا یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بے حساب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اسے ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ربیع الاول کے یہ بابرکت دن ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تسبیحات صرف دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کو سکون دینے، گناہوں سے نجات پانے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اگر بندہ اخلاص نیت سے ان اذکار کو اپنائے تو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کی برکتوں کو ضائع نہ کریں اور اس بابرکت عمل کو وضو ہو یا نہ ہو لازمی کریں، کیونکہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ انسان کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، اس کی نسلوں پر دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ اور اس تسبیح کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، نوافل اور صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرمائے، ہماری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے، ہماری حاجات پوری کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کوشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔